बाइबल को तुम सुनो, बाइबल राह नजात है, बाइबल पे तुम चलो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तरफ से और मिस्टर एंथनी इजाज़ लैमुल, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की तरफ से हमारा सलाम कबूल कीजिए। हम फिर इस सीरीज़ में आपके सामने मौजूद हैं और ये सीरीज़ जिस तरह हम कहते रहे ये है, क्या बाइबल बदल गई है? सदाकत कलाम मुक़द्दस। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका जिन्होंने सब्सक्राइब किया और हमारे चैनल को देखते हैं और हमें 98.9% पॉजिटिव कमेंट्स मिले। हम शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इन लेक्चर्स के ज़रिए से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे चलकर हम यूट्यूब चैनल पर बाइबल की अहमियत जो दोस्तों की और ईमानदारों की ज़िंदगी में है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। नाज़रीन, हमने पहली वीडियो में जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की पहली वीडियो आई जिसमें नुस्ख़ा सनाई पर बात की गई और हमने ग्रीक नए अहदनामे पर भी बात की। सर ने हमें बताया कि ये किस तरह इसके अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट्स या नुस्खों की बात की गई है, पपायरस की बात की गई है। आज इस वीडियो का मकसद यही है कि हम जानें कि ये पपायरस या नुस्खे ये क्या थे, कैसे थे, इनकी तादाद कितनी है, ये कैसे बनाए जाते थे। तो सर कुछ बताएंगे कि ये जो नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में हमारे पास मौजूद है, इसके जो नुस्खे हैं, इसके जो या कौन कौन से वसाइल हैं जिनके वसीले से ये नया अहदनामा हम मुस्तनिद मानते हैं और इसकी सदाकत पर वो शाहिद हैं। हमारे पास हज़ारों नकलें मौजूद हैं जो पपायरस और चरमी दोनों पर हैं और ये इन नकलों की तहकीक की बुनियाद पर आज हम या हमारे उलमा, हमारे स्कॉलर्स जो इब्रानी यूनानी के माहिर हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये मतन मोतबर है। आपके ख्याल में या हमारे पास ये जो हज़ारों की तादाद में बुनियादी तौर पर कैसा मवाद है इनका? एक फॉर्म ये है कोडेक्स की, ठीक है। कोडेक्स के माने हैं किताब, बुक। जिस तरह ये जिल्द बनी हुई है इस तरह बाउंड बुक है और हम आपको इसकी झलकियाँ करा चुके हैं। ये सिकंदरिया का है, आपको सीना का भी हमने दिखाया है। एक तो ये फॉर्म है। इसी तरीके से एक फॉर्म जो पपायरस पर है ये भी कोडेक्स की शक्ल में है और ये इस तरह से इसको वो महफूज करते थे चमड़े के अंदर और ये पलूस के भी खत इस तरह जाते थे। दूसरी बड़ी फॉर्म थी, अच्छा ये पपायरस में भी स्क्रोल की शक्ल भी है, तुमार की शक्ल में, और इस तरह वो फिर अपना जिसकी तरफ से जाता था वो अपनी सील इस पर लगा देते थे और इससे पता लगता था मोहर, सर्ब मोहर करके, ताकि उनको पता लगे किसकी तरफ से आया है। तो एक ये फॉर्म है। दूसरी जो बड़ी फॉर्म है वो चरमी के ऊपर है और हम ये आपको दिखाना चाहते हैं 3 किस्म की खालें इस्तेमाल होती थी। ये जो पहला हिस्सा है, ये पहली तस्वीर, ये जो पहला सैंपल है ये भेड़ की खाल है। अगर आप देखें गौर से, ये देखें ये बिल्कुल खाल का पीस है, ये कागज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ ये बकरी है, ये बकरी की खाल के ऊपर है और ये एक बछड़े की खाल है। ये सबसे महंगा है और आज भी जो यहूदी लोग तौरात की जब नकल बनाते हैं इबारत खाने में इस्तेमाल करने के लिए, आज भी इस्तेमाल होती है और वो इसके ऊपर लिखते हैं और ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये तुमार है, इस तरह से इस शक्ल में स्क्रोल की शक्ल है। ये देखिएगा, ये गिनती की किताब है मुकम्मल और ये 200 साल पुरानी तुमार है। ये भी रेप्लिका है, फैक्सिमिली है? नहीं, ये असल है। ये असल है? ये असल है, ये कॉपी नहीं है, नकल नहीं है, फैक्सिमिली नहीं है, ये असल है। और ये आपने जिक्र किया कि आज भी लिखा जाता, तो ये किसके हाथ के लिखे हुए हैं? या ये जो कातिब थे यहूदी, ये एक स्पेशलाइज्ड, इस पर कभी हम बात करेंगे, एक स्पेशलाइज्ड लोग थे
جو اسی کام کو کرنے کی مہارت رکھتے تھے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں لکھنے کا طریقہ بڑا خوبصورت ہے, بیلنس لکھتے ہیں. اور آپ کو پھر یہ دکھائیں, یہ پیسز جوڑ کر, یہ دیکھیے, یہ سلائی کر کے چمڑے کے پیسز کو جوڑ کے یہ کیا, اور یہ بالکل چمڑا ہے, کاغذ نہیں ہے. یہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ 200 سال پرانا جی, ہے. یہ 200 سال. تو یہ کہیں وہ ڈچ کمیونٹی جو جوش ڈچ کمیونٹی یہ جی پولش یہ پولش کمیونٹی استعمال کرتی تھی. اور یہ دیکھیے اس طرح سے, یہ اگر آپ یہاں سے اندازہ لگائیں تو یہ خاصا لمبا سکرول ہے, تمہار لمبا ہے. یہ مکمل گنتی کی کتاب ہے, کمپلیٹ بک ہے جو, اور یہ بھی ہمارے پاس بائبل میوزیم میں موجود ہے. پپائرس کی شکل یہ ہے. ہم جب پپائرس کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا فیمس ایک پیج ہے. یہ کاپی ہے, یہ اصل نہیں ہے. یہ پپائرس اصل ہے اور یہ ہاتھ سے لکھا ہوا, پرنٹ نہیں ہے. یہ ماہر ہیں جو آسٹریلیا میں ڈاکٹر بارکر ہیں, یہ تیار کرتے ہیں. صحیح. اور یہ اصل کی بالکل ہو بہو کاپی ہے, کٹنگ کٹنگ اس حساب سے ہے. اور یہ P46 ہے, یہ بڑا فیمس ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو P46 ہے, یہ پولوس کے جو ہاتھ کے لکھے ہوئے, اپنے ہاتھ کا لکھا خط تھا, یہ اس کے بعد لگ بھگ 35-30 سال کے بعد کی کاپیز ہیں. اس سے واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولوس کے خطوط اس وقت کلیسیا کے استعمال میں تھے. ناظرین, بلا شبہ آج جو حقائق اور معلومات ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں, ہم ان کے وسیلے سے اپنے ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں. اس بات کے لیے ہم سر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں ہم تک پہنچائی ہیں. ان ساری اشیاء کو آپ پاکستان بائبل سوسائٹی کے اندر واقع بائبل میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں. آپ جب کبھی بھی پاکستان بائبل سوسائٹی آئیں یا لاہور تشریف لائیں تو ضرور بائبل میوزیم بھی تشریف لائیں اور ان اشیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ایمان میں مضبوطی پائیں. سر, میرا ایک سوال تھا. آپ نے بیان کیا کہ یہ ہمارے پاس چمڑے پہ چرمی ہمارے پاس نسخے موجود ہیں, پپائرس موجود ہیں. تو یہ ان نسخوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ پپائرس کے جو فریگمنٹ ہیں یہ کتنے ہیں؟ پپائرس کے جو ہیں تقریباً 127 کاپیز ہیں نسخے. سب سے قدیم جو ہے وہ یوحنا کا سیگمنٹ ہے اور یہ مینچسٹر کی لائبریری میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو دیگر ہیں وہ ہزاروں میں ہیں. ہزاروں کی؟ ہاں جی. اور خوبصورتی اس بات کی ہے کہ یہ سارے محفوظ ہیں اور یہ تمام کے تمام نسخے آج کوئی بھی عالم, کوئی بھی اگر کسی کا کوئی شک ہے, شبہ ہے, کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے, کوئی جاننا چاہتا ہے, تو یہ سب موجود ہیں. اور آپ کوئی بھی عالم جا کے ان کو دیکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے کوڈیکس سینائٹیکس میں آپ کو NA28 متعارف کی اس کتاب کو, اس میں ان کا اندراج ہے اور ڈیٹیلز ہیں ساری. میرا خیال آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی بالکل, میں بیان کرتا ہوں. ہم نے جیسا کہ پہلی ویڈیو میں بلکہ سر نے بیان کیا تھا کہ یہ ہمارا متن ہے اور متن کے نیچے یہاں پر کریٹیکل آپریٹرز یعنی تنقیدی اعلی کار دیا گیا ہے. تنقیدی اعلی کار کا مقصد دراصل یہ ہے کہ متن جو اوپر موجود ہے وہ کریٹیکل آپریٹرز بتاتا ہے کہ کس نسخے میں یا کس پپائرس کے فریگمنٹ میں یہ متن کہاں کہاں پر موجود ہے. ہم نے جیسے ذکر سنا تھا مخطوطہ صنائی پر کہ اس کے لیے نشان الف استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ الف یعنی مخطوطہ صنائی اس متن پر کیا روشنی ڈالتا ہے. آپ کی بات میں اور اضافہ کروں گا. جیسے خوبصورتی اور جو ہمارے متن کی جو طاقت ہے وہ معتبر ہونا اس لیے ہے کہ تنقیدی مواد ملتا ہے آپ کو, کریٹیکل آپریٹرز, یہ ہر نسخے کا ریفرنس ہے. اور پوائنٹ یہاں کہنا ہے کہ اگر کسی نسخے کی بنیاد پر متن کا علماء نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کوئی بھی عالم اس نسخے کو دیکھ کے تنقید کر سکتے کیا وہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام مقدس کا معتبر ہونا, اس کا لا تبدیل ہونا, اس کا بات اعتبار ہونا, یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے. اور میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام نسخے محفوظ ہیں.
ہمارے پاس موجود ہیں, دیکھے جا سکتے ہیں, لائبریریز کے اندر موجود ہیں, یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں. اس کی آج ڈیجیٹل کاپیز دستیاب ہیں. کوئی بھی اسکالر ان کی ڈیجیٹل کاپی لے کے اور اپنا خود اسٹڈی کر کے اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے. سر میرا ایک سوال ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ نیا عہد نامہ یعنی یہ جرمن بائبل سوسائٹی کا, اس کو ایڈیشن کہیں گے یا ورژن؟ کیونکہ ہمارے پاس UBS کا بھی نیا عہد نامہ ہے, یونانی نیا عہد نامہ ہے, SBL یعنی سوسائٹی فار بیبلیکل لٹریچر, ان کا بھی ایک یونانی نیا عہد نامہ ہے, اور یہ جرمن بائبل سوسائٹی کا بھی نیا عہد نامہ ہے. ان میں بنیادی طور پر کیا کوئی متن کا فرق ہے؟ پبلشرز فرق ہیں بیسکلی, لیکن بنیادی طور پر جو گریک نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے, اور جو ہم نے سنائی, جو ہم نے پہلی ویڈیو میں مقطوطہ سنائی کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی, گریک ٹیکسٹ پر اب تمام کے تمام علماء کا 100% ایک ہی رائے ہے. اب کوئی فرق رائے نہیں, قطعاً اس میں کوئی فرق رائے نہیں. اب میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. میں نے یسوع کو زندگی میں دعوت دی اگست 1973, اور میں نے بائبل پہلے بھی پڑھتا تھا, لیکن اس وقت 73 اگست کے بعد پڑھنی شروع کی. اور میری یہ گواہی ہے کہ جب سے میں بائبل سوسائٹی میں آیا, اور یہ خداوند کی بڑی مہربانی ہے کہ دنیا کے چوٹی کے بڑے بڑے عالم جو عبرانی یونانی کے ماہر ہیں, کلام مقدس کے متن کے ماہر ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا, گفتگو کرنا, سیکھنا. اور میں یہ بڑے اعتماد سے اور بڑے دلیری سے کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ ساری جو زندگی رہی بائبل سوسائٹی میں ان علماء کے ساتھ بیٹھنا, میرا ایمان روز بروز اور مضبوط ہوا کہ یہ کلام مقدس خدا کا الہامی کتاب ہے, جو لا تبدیل ہے, بااختیار ہے. ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. معزز ناظرین, یقیناً آج کی ویڈیو ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہری ہے, کیونکہ ہمیں بڑے دلچسپ حقائق اور معلومات سننے کو ملی, اور کتاب مقدس کے متن کی صداقت کے حوالے سے ان ثبوتوں اور گواہوں کو جاننے کا موقع ملا. آئیے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں سر سے درخواست کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کریں. پھر سے میں آپ کی توجہ کلام مقدس کی طرف دلانا چاہتا ہوں, اور ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ پھر 119 زبور سے ہے, اور اس کی 172 آیت ہے. یہاں لکھا ہے, میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے, میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے, کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں. آمین. اور یہ واقعی خدا کے کلام کی صداقت ہے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس یوٹیوب چینل پر شامل ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ برکت پاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور اوروں کے ساتھ شیئر کریں گے. کلوزنگ میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کا ایمان ہے کہ یہ کلام مقدس لا تبدیل ہے, بااختیار ہے اور معتبر. ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. اور میں جس طرح ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں, میں پھر کرنا چاہوں گا, ریڈ یور بائبل, لو یور بائبل, لیو دا بائبل اینڈ شیئر دا بائبل. کلام مقدس کو پڑھیں, اس سے محبت رکھیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں, اور اس کلام کو اوروں تک پہنچائیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آمین. بائبل کو تم پڑھو, بائبل کو تم سنو, بائبل راہ نجات ہے, بائبل پہ